अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अदद खल्क़िहि व ज़िनात अर्शिहि व रवा नफ्सिहि मिदाद कलिमातिहि। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारा जो मौजू था आज का, इस्लाम एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, हमारे पिछले मौजू से इस तरह मुख्तलिफ भी है कि पिछले मौजू को फिर भी कुछ ना कुछ एक घंटे में हाईलाइट करना बहुत मुश्किल नहीं था। इसको एक घंटे में शायद हाईलाइट भी पूरी तरह से ना हो सके, इसलिए मैं चाहूँगा कि हम हर चीज़ को, हर नुक्ते को जितने भी कवर कर सकें कर लें, और जिस कदर हम ज़्यादा गौर से इस बात को समझ लें, क्योंकि हमने अभी दूसरा बिल्कुल एक पर्सपेक्टिव सुना है और हम एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे जाने वाले हैं। इस्लाम एंड द मॉडर्न वर्ल्ड जब हम मौजू है तो मैंने इसको यूं ब्रेकअप किया है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो मेरे ख्याल में अगर एक्शनेबल बात कोई हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, जिसपे हम कोई एक्चुअल फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कुछ कर सकें, ना सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीपन कर सकें बल्कि समझ सकें। तो हम ये देखते हैं कि अगर तो हम प्रॉब्लम के अंदर चले जाएंगे तो दो अलग अलग लोग इस प्रॉब्लम्स को, हमारी जो पस्ती है दुनिया में, उसको अपने अपने तरीके से समझाते हैं। एक स्टैंडर्ड तौर पे कहा जाता है कि जी असल में क्योंकि मॉडर्न नॉलेज में पीछे रह गए मुसलमान और उन्होंने साइंस को छोड़ दिया और उन्होंने पढ़ने को छोड़ दिया, उन्हें इल्म के साथ छोड़ दिया और बस मस्जिदों और मसाजिद में ही और मदरसों में ही कैद होकर रह गए, इसलिए ख़राब हो गया। एक मेन राय है। दूसरी राय ये है कि जो मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया इसलिए वो, ये दो ज़्यादातर आम तौर पे हम राय सुनते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन मोटी मोटी है कि एक दीन से दूरी है जी और दूसरा मॉडर्न से दूरी। ये दो प्रॉब्लम्स है मॉडर्न वर्ल्ड में मुस्लिम्स की। ये दोनों राय से है इंटरेस्टिंग इस वाले से भी कि जितने लोगों ने भी राय इन आरा का आगाज किया है, जिन्होंने ये कहा है कि जी मॉडर्न नॉलेज से दूरी है, उन्होंने मॉडर्न नॉलेज को फैलाने के लिए कुछ नहीं किया, खातिर खा काम। और जिन्होंने ये कहा कि कुरान दीन से दूरी है, उन्होंने दीन के लिए कोई खातिर खा काम नहीं किया। लेकिन इससे पहले हम उस ज़हनियत को समझें तो उसके लिए हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि सिर्फ हम जरा सा देखेंगे इस्तेमार के दौर को या कॉलोनियल दौर को देखेंगे कि वहां से जहां पे बड़ा जो लास्ट बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है वो ये टर्निंग पॉइंट हमारे दो तीन आए, लेकिन हम लेट्स स्टिक टू दिस, लेट्स ट्राई टू कीप इट सिंपल सो वी कैन मूव इट फॉरवर्ड टुडे। जब कोई कौम मफ्तूह हो जाती है, जिस कौम को फतह कर लिया जाता है, जो कौम मगलूब हो जाती है, जेल हो जाती है दूसरी कौम के, तो वो आमतौर पे दो ग्रोह में बट जाती है। The usual practice or the standard operating procedure is this, कि वो दो तबकों में बढ़ जाती है। एक कॉन्फॉर्मिस्ट होते हैं और एक रेबेल्स होते हैं। कॉन्फॉर्मिस्ट वो होते हैं जो हर उस नई कौम जो आप पे मुसल्लत हो गई, और जाहिर है उसने अपनी तहजीब, अपना कल्चर भी आप पे मुसल्लत कर दिया, उसने अपनी जुबान भी आप पे मुसल्लत करनी है, उसने अपने लिबास भी उसने हर चीज अपनी मर्जी से करनी है, उसकी बादशाहत है, उसकी मर्जी। तो एक कॉन्फॉर्मिस्ट है और एक उसके रेबेल्स हैं। वो कॉन्फॉर्मिस्ट जो है वो कॉन्फॉर्म कर जाते हैं, एंड दे एक्सेप्ट होल हार्टेडली विद गुड इंटेंशंस मोस्ट ऑफ द टाइम कि यार ये अब जो नई कौम आई है जिसने हमें पॉलिटिकली और मिलिटरीली और रिलीजियसली और हर एतबार से जो है वो ज़िल्लो ख्वार कर दिया, ये डेफिनेटली हम तो सुपीरियर होंगे, बड़ी जबरदस्त कौम होगी यार, इन्होंने आके देखो कैसे हमें मस्त कर दिया इतने दिनों में, इतने सालों में, थोड़े अरसे में। हमारी हुकूमत क्या 500 साल से थी, 1000 साल से थी, 600 साल से थी, एंड जस्ट वन फाइन मॉर्निंग वी आर ऑल गॉन। तो यार ये जो है ना बड़ी जबरदस्त कौम है, तो इसकी चीजों को इख्तियार करेंगे, कॉन्फॉर्म करेंगे इस नई वैल्यूज और इस नए सिस्टम के साथ, तो हम भी जबरदस्त बन जाएंगे। हाउ सिंपल, एंड रियली हाउ सिंपल। कैसे मासूम लोग होते हैं। चुनांचे वो उस कौम की हर बात को सामने सर तस्लीम खम कर देते हैं। वो हर बात वो कहते हैं ये ठीक, देखा ना,
کتنی اچھی بات کی ہے، کتنے اچھے اصول ہیں ان کے، کیسا عالی شان اور باوقار لباس ہے اس قوم کا، تو وہ اس قوم کی تقلید و نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب وہ نقل کرنا شروع کرتے ہیں، کنفارم کرتے ہیں، اور وہ پھر شروع ان کو بھی سوچ ووچ سے کرنا ہی پڑتا ہے نا، اپنی یقین دلانا پڑتا ہے کہ ہم کتنے آپ کے ساتھ مخلص ہیں. تو ان کی وہ ہر آواز پہ لبیک کہتے ہیں، ہر بات پہ آمنا ہو صدقنا ہو کہتے ہیں. یہ لوگ خاصے ترقی کر جاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، یہ لوگ ایک دم سے نمایاں ہو جاتے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں سہولتیں بڑھ جاتی ہیں. یہ آئی سی ایس آفیسرز اور پی سی ایس آفیسرز اور سی ایس آفیسر بن جاتے ہیں، ان کو جاگیریں مل جاتی ہیں، ان کو امپورٹنٹ پوزیشنز مل جاتی ہیں، ان کو ٹھیکے مل جاتے ہیں. تو سرفیس پہ لگتا ہے کہ یار یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں ہر کالونسٹ نے ان کے ضرور رول کرنا ہوتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے، اور ان کی جو کنفارمٹی ہوتی ہے وہ صرف ان کی پاور کے ساتھ ہوتی ہے. وہ جو بیچارے تھا، وہ گاؤں کا جو ایک بالکل پست گاؤں کا طبقہ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، اس کو بیچارے کو میراثی کہتے ہیں یا جس طرح کہتے ہیں. تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا نا کہ اماں یہ چودھری صاحب جڑے لمبردار مر جائے تو پھر کون بنے گا؟ انہوں نے کہا جی دا پیٹا بن جائے گا. پھر کون بنے گا؟ انہوں نے کہا پھر وہ پتر بن جائے گا. مجھے وہ بھی مر گیا، ان کا پتر پورا پنڈ بھی مر جائے نا تو نہیں بن سکتا نمبردار. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پھر یہ چاہے جو مرضی کر لیں، پورا پنڈ بھی مارتا ہے، یہ وہ امپیریل پاور نہیں بن سکیں گے. وہ 4 10 15 لوگ جو مڈل مینجمنٹ بن جاتے ہیں خوشی خوشی، وہ کبھی بھی نمبردار نہیں بن سکتے. وہ بس ان کا یہ خیال ہوتا ہے، ان کی illusion ہوتی. تو کالونیلز کو ضرورت ہوتی، کالونسٹ کو ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، اور وہ بھی ان کو اس لیے ہی ان کے لیے خاص جگہ بن جائے گی، ان کے لیے خاص سکولز بن جائیں گے، ان کے لیے خاص ایریا سے آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے، ان کے لیے خاص القاب اور ان کے لیے فلانا فلانا لقب مل جائے گا. اور لگتا ہے جی کہ دیکھو جی کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا چینج کو. اور کیونکہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ان کے پاس دنیاوی طاقت ہوتی ہے، تو لگتا ہے کہ یار واقعی ویسے اتنا تو ماننا پڑے گا. لیکن وہ کیا کر لیتے ہیں، کیا بگاڑ لیتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے. بس وہ مڈل مینجمنٹ جب تک رہتے ہیں تو ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں. چینج، بہتری، ریفارم ان کے ہاتھوں سے نہیں آنے والا. دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نان کنفارمسٹ ہوتے ہیں، جو ریبیلز ہوتے ہیں، جو ریزسٹ کرتے ہیں ہر چیز کو. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا کی ہر وہ چیز جو مغرب سے آ رہی ہے، جو اس فاتح قوم سے آ رہی ہے، وہ بری ہے. تو ان کی زبان بھی حرام ہے، بری ہے. ان کا لباس بھی حرام ہے، ان کا کھانا بھی حرام ہے، ان کی طرح کرسی پہ بیٹھنا بھی حرام ہے. اور ہر وہ شے، حتیٰ کہ آپ کے علم میں یہ بات ہو یا نہ ہو کہ ایک بہت بڑے طبقے کے نزدیک ایک طویل عرصے تک ٹرین کا سفر حرام تھا، اور اگر سفر کر بھی لیا جائے تو اس کا ٹکٹ خریدنا حرام تھا. بجلی بھی حرام رہی کافی عرصہ کچھ علاقوں میں، اب کہیں جا کے کچھ ہوئی. اور ایک عرصے تک کیوں کہ یہ لوگ جو تھے انہوں نے کہا جی کیوں کہ یہ برے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں زیر کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ہم سے آ کے ہمارا اقتدار چھینا ہے، انہوں نے کوشش کر رہے ہیں ہم پہ مسلط کرنے کی اپنی تہذیب و تمدن. Therefore everything associated with these people is bad. جو پہلا طبقہ نے کیا تھا، love me, love my dog. اس نے کہا جی کہ hate my dog and hate me as well. ہر چیز بری ہے، محنت بھی بری چیز ہے، ہر شے خراب ہے، ہر شے بری ہے، ہر شے جو بھی بس یہاں سے آیا اس کو ریجیکٹ کر دو. برگر بھی حرام ہو جائے گا، پھر کرنے کی ضرورت پڑے گی تو ہر شے ایلوپیتھی میڈیسن کیوں نہ ہو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. یہ لوگ بھی کسی درجے میں کامیاب نہیں ہوں گے، یہ شارٹ ٹرم میں بھی نہیں ہوں گے، یہ شارٹ ٹرم میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے. انہوں لوگوں نے اگر پچھلے 150 سال نکال لی ہیں تو وہ انفارمیشن ایج کی نہ ہونے کی وجہ سے تھا. 150 سال پہلے تک لوگ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے آئیلینڈز میں اپنے اپنے ایک ورلڈ، اپنی دنیا ایک مست قائم رکھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. اب ایسا نہیں ہو سکتا، اب ایسا نہیں ہو سکے گا. دنیا بدل گئی ہے، یہ ٹائم فریز میں بیٹھے ہوئے بیچارے.
تو یہ دو طبقے ہوئے ہمارے ہاں بھی ہوئے، اور خاص طور پہ ہمارا اس وقت جو کانٹیکسٹ ہے وہ سب کانٹیننٹ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، ان جنرل دا ورلڈ اسلام ایز ویل. لیکن یہ کیونکہ بنیاد بنی ہے کلونیلزم، ہمارے آخری بڑا جھٹکا جو ہمیں لگا ہے. اگر یہ دونوں حل نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں ریئیکشنری لوگ ہیں، ان دونوں میں سے کوئی پرویکٹیو نہیں ہے. انہوں نے ریئیکٹ کیا کہ کسی کو مار پڑی وہ جھک گیا، کسی کو مار پڑی تو وہ اکڑ گیا. دونوں میں سے کسی نے یہ تو سوچا کہ جی اس قوم کی کیا زبردست چیز تھی کہ اس نے فتح ہمیں کر لیا. دونوں میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم میں کیا برائی تھی، ہم میں کیا کمی تھی، ہم میں کیا خامی تھی جس کی وجہ سے ہم پست ہو گئے. ہم بڑی سمپتھی سیکرز کے انداز میں یہ بات کہتے ہیں کہ مٹھی بھر انگریز آیا اور اس نے اور ہندوستان فتح کر لیا. اگر تو کسی کو جملے سے ہمدردی چاہیے مجھ سے تو میرے پاس تو نہیں دینے کے لیے. یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ ساری جو بس وہ بڑا مکار تھا. اچھا اب وہ بڑا مکار ہوگا اور آپ کچھ زیادہ ہی معصوم نہیں تھے؟ مطلب کہ وہ واقعی ایسا ہوا تو صحیح، لیکن they literally took candy from a child. ایسا کیا انہوں نے آ کے. آپ اس وقت سو رہے تھے، آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ میں اس وقت صرف اپنی مذہبی قیادت کی بات نہیں کر رہا، میں سیاسی قیادت کی بھی بات کر رہا ہوں. کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آئی بات. اپنے کو تو چھوڑے نا جی، ہمارے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مغلوں کے آخری 3 بادشاہ انگریز کے تنخواہ ملازم تھے. ہم تو پتہ بھی نہیں ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہادر ظفر آخری انقلابی بادشاہ تھا جس نے آخری دم تک لڑتا رہا، تو ملازم تھا. He was on a salary from day one. The Mughal Empire in the last three kings were paid, employees of the crown. جو the front men. جا کر دیکھیں کتاب میں کسی میں بھی، میری بات پہ اعتبار نہ کریں. لکھا ہوگا تنخواہ کتنی تھی، مراد کتنے تھے. تبھی تو اس کو مارا بھی نہیں، اس کو بھجوا دیا اور رنگون اس کو کہا جاتے ہوگا باقی جو ریٹائرڈ نا، بس یو فلفلڈ یور ٹرم اینڈ یو فلفلڈ یور نیڈ. اٹس اوور ناؤ، یو ڈونٹ نیڈ یو اینی مور. تھینک یو ویری مچ. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ہم کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ جو آدھی جنگیں ہم انگریز کے خلاف ہمارے آباء و اجداد نے لڑی وہ تو فرینچ کولیشن کے ساتھ لڑ رہے تھے اصل میں، یا پورچوگیز کو لڑ رہے تھے اصل میں. وہ تو اسپینش کولیشن لڑ رہے تھے، جو کالونی لڑ رہی تھی آپس میں انڈیا میں. یہ تو برٹش، فرینچ، اسپینیڈز، ڈچ، یہ آپس میں لڑ رہے تھے، جس میں کچھ مسلمانوں کے ان کے ساتھ تھے 20 انگریز. تو یہ تو بتا دیا کہ وی آر فائٹنگ اگینسٹ دا برٹش، نہیں پتا وی فائٹنگ فار دا فرینچ. یہ بڑی بات کہ منٹ یہ بھول جاتے بتانا. ہسٹری کا بھی ہمارے پاس کیوٹ امیج کیوں نہیں ہوگا جبکہ ہسٹری پتہ ہی نہیں ہے ہمیں. خیر ہم اس بات پہ آگے بڑھتے ہیں. تو یہ جو طبقے پیدا ہوئے اور آج تک وہ طبقے ہمارے پاس چل رہے ہیں. آج وہ جو طبقے چل رہے ہیں، یہ دو طبقوں کے اندر ان کو آج بھی باہر کی طاقتیں ہی کنٹرول کرتی ہیں. دونوں کو ایک اتنی متاثر ہے کہ وہ ویسے ہی سب کچھ کرتی ہے جو ان کو چاہیے آپ کے ساتھ کرنا، اور ایک وہ کہ ان کو پتا ہے کہ یہ کیا کریں گے تو یہ کیوں نہیں کریں گے. میں آپ کو اس کی بڑی خاص ایک مثال دیتا ہوں. جو کلاسک آرتھوڈاکس اسلامک کریکلا گزرے ہیں وہ ہمارے ہاں ایک بھی ادارے میں نافذ نہیں ہو سکا آج تک. 150 سالوں میں ایک جگہ پہ بھی نہیں ہوا، بلکہ اب تو خیر تھوڑا ایکسیپٹنس ہو گئی ہے اس کی. یہ تو ایکسیپٹ بھی ابھی بہت جگہوں پہ نہیں ہوتا. 150 سال پہلے کا نصاب ہے. 20 سال سے ہم جو بات کر رہے ہیں تو لوگ ہمیں بدگمان گالیاں دیتے ہیں کہ یہ کیا نئی چیز ہے. جو کلاسک ٹریڈیشنل اسلامک کریکلا ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ابھی تک ہمارے لیے. ہم سمجھتے وہ بھی انگریز کا دیا ہوا. پتہ ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہے. میں نے یہ بات کئی فورمز کے اوپر کہی ہے اور کئی جگہوں پہ کہی ہے کہ جو مغرب اور حکومت اور ریاست آپ کو پریشرائز کر رہی ہے کہ نصاب چینج کرو. پتہ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ کریں گے نہیں. ہاں پنجابی کی ایک اور مثال میں آپ کو سناؤں. آپ نے کبھی سنی ہے کھوتا بیڑی چارنا؟ سنی کبھی آپ نے؟
तुम जानता ये काला आदमी की जुबान में होता है ये वेरी नेटिव लैंग्वेज की जुबान की बात है। गधा जो बेचारा होता है ना, वो जो बेड़ी होती है ना, वो जो राफ्ट होता है, रिवर राफ्ट, उस पर चढ़ता नहीं है, इट्स फेड, उसका बैलेंस होता है ना, वो हिलता रहता। तो करते क्या कि अगर ये बैंक है और ये रिवर है, तो बेचारे गधे का मुंह उस तरफ कर देते हैं, टूवर्ड्स द लैंड, उसको टूवर्ड्स द लैंड धक्का देते हैं, क्योंकि वो गधा है बेचारा। तो गुस्से में आके रेजिस्ट करता है और वो पीछे होता है जोर से, और जोर से आके बेड़ी पे चढ़ जाता है खुद ही। समझ गया? सो इन रिएक्शन टू दैट एंड नोइंग द ओनर नोज कि इस तरह करेगा, तो उसको उल्टी बात कहता है। वो गुस्से में आके रिस्क करके, और वो ही करता है जो मालिक चाह रहा होता है। हमारा हाल उससे बहुत मुख्तलिफ नहीं है। खोता बेड़ी चाड़ना, तो वो हम रिएक्शन में अपनी मर्जी कर रहे होते हैं, रेजिस्ट कर रहे होते हैं उसको, लेकिन हम कर हो ही रहे होते हैं हकीकत में जो वो चाह रहा होता है, क्योंकि हम रिएक्शनरी किस्म के लोग हैं। तो अगर ये दोनों तबकात जो हैं ये फुलफिल नहीं कर सकेंगे इस इशू को, इनके दिमागों में जो रिबेल के दोनों के अंदर, या रिफॉर्म के या रेवोल्यूशनरी आइडियाज वो हैं जो इन्होंने किसी और से लिए हुए। इस्लामी इनकलाब आ जाएगा, ठीक है, ले आओ, है आज संडे या कल है ना, मैं छुट्टी जाना, ये हो जाएगा। ये आपके रास्ते में ना, यहां से आए ना, तो ये जो मेन मार्केट से गुजरते हैं, तो एक सरकारी स्कूल आता है निस्बू कॉर्नर के बाद। मैंने बचपन से देखता आ रहा, को 15 को साल देखा कि एक उस पर लिखा हुआ था कि अगले साल तक कौम को कश्मीर का तोहफा देंगे, और को 20 साल तो मैं पढ़ता रहा उसको, तो मुझे ख्याल है कि नहीं जी शायद अल्लाह ताला वाले 50,000 साल वाले एक साल होगा, शायद वो कभी ना कभी हो जाएगा। लेकिन ये कि इट साउंडेड नाइस। तो इसलिए जो इनके आइडियाज हैं ये भी इम्प्लांटेड इन देयर माइंड्स हैं बाय अदर पीपल। 5 फौजी इकट्ठे हो जाओ, सीएनसी को मार दो, कौम को टेक ओवर कर लो, मसला क्या है, सुबह इस्लाम आ जाएगा। हाउ सिंपल। अभी हुआ था ना, नॉट वेरी लॉन्ग अगो, फौज में हमारी एक, इट वॉज वेरी हश हश, इट वॉज ओपन सीक्रेट, लेकिन बड़े सीनियर ऑफिसर्स ने प्लान बनाया था। वो 15-20 सारे थे, इतने को थे, और बड़े मशहूर लोग हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो मिल जाएगा। तो वो आएंगे, हम टेक ओवर करेंगे, 111 ब्रिगेड जो है इस्लाम टेक ओवर कर लेगी, 2.5 घंटे इस्लाम नाफिज हो जाएगा पाकिस्तान में, मसला क्यों नहीं, इन टाइम फॉर टी एट जिमखाना, वो वाली बात है। क्यों? क्योंकि इनके अपना आइडिया तो है ही नहीं है, ये इम्प्लांटेड आइडियाज हैं, ये किसी और ने दिए हुए हैं। इस्लामी इनकलाब होगा, जहाद होगा, सवात में हुआ, पहली बात तो ये है, हो गया। वो कैसे समझेंगे कि मॉडर्न डे नेशन स्टेट क्या होती है? किसी को पता है कि वो क्या होती है? उसकी वो क्रिएट कैसे करती है परसेप्शंस आपके दिमाग में? वो कैसे हालात क्रिएट करती है कि आप खुद ही कहते हैं कि नहीं हमें बचा लो। वो आपके मुलाजिम होते हैं टैक्सेस के ऊपर, वो आपकी हुकूमत कर रहे होते हैं, सर्विस नहीं कर रहे होते। हम तो अभी भी बैठे, खिलाफत राशिदा आ जाएगी फिर। अच्छा जी, अच्छा मैं तो एक ही बात है, अच्छा फिर ले आओ, चलो जाओ, क्या कह सकते, कर लो, इतना आसान है भाई। खिलाफत राशिदा भी उन लोगों पे 30 साल चली थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रेन किस्म के लोग थे, इन पे चलेगी। हाथ काटने की इस्लामी सजाओं की बात करते हैं, हाथ काटने की सजा देते एसएचओ साहब के हाथ में, देते हैं। यू वांट दिस फेलो एसएचओ है आपके इलाके का पाकिस्तान में किसी भी, कि भाई आपके पास आप तो काजी है माशाल्लाह, बल्कि इमामत, अच्छा कल कौन एक आदमी, मुझे पता नहीं लोग किस तरह की बातें करते हैं कि जी इमामत जो है और ये खिताबत जुमे की जो है ये तो काम हुक्मरानों का है। चुनाचे आपका एमएनए इलाके का जो है वो खुतबा दिया करे, एमपी नमाज पढ़ाया करे और वज़ीर आज़म ईद पढ़ाया करे। वाह, ईद नमाज ही पढ़नी नहीं आती। If those Facebook viral videos are to be believed, तो इनको तो नमाज ही पढ़नी आती, तो ये क्या पढ़ाएंगे? But it sounds nice, हाँ, है ना? Let's take a break. I like to talk about funny things. I love talk funny things. At least
You remember those parts of a conversation when you leave. ہمارے یہاں بڑی جذباتی گفتگو ہوتی ہے. ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے بڑا غصہ کیا, دیکھیں انگریز آیا اور اس نے آ کے پورے پاکستان ہندوستان میں یہ آ کے انگریزی ہم پہ مسلط کر دی. تو میں نے کہا جو آپ نے فارسی مسلط کی تھی وہ بہار کی زبان تھی کیا؟ یار فاتح قوم کہاں کے لوکل لینگویج سیکھتی ہے یار, وہ آ کے اپنا کام کرتی ہے. یا یہ افریقہ, جو نارتھ افریقہ ہے, ویسٹ افریقہ ہے, مصر سے لے کے مراکش تک, یہ عرب قومیں تھی کیا؟ یہ عرب قوم تو نہیں ہے, یہ زبان کی عرب بنی ہوئی ہے. آپ کی حکومتیں وہاں عربوں کی گئی اور وہ عربی وہاں لگ گئی. نہیں جی وہ اسلام کی برکت تھی. ایک تو اسلام بیچارہ جو ہے وہ بے زبان سا ہے, جس کو جہاں مرضی گھسیٹ کے بنا دے اس کی شکل, وہ بولنے والا نہیں آگے سے. کہ جی انگریز آیا اور اس نے دیکھیں یہ جو کھانا بنا دیا اور یہ لکھا کہ ڈاگز انڈیا ناٹ الاؤڈ, اور وہ عام آدمی وہاں انٹر نہیں ہو سکتا, اس پہ پاکستانی مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. بالکل ایسے ہی ہوا. اچھا میرا پھر سوال ہوئی, پھر میں کہ جو شالیمار باغ ہے یہ بھگوان پورا کے یتیم بچوں کے لیے بنایا گیا تھا, ہے نا؟ وہ شام کو فٹ بال وغیرہ کھیلتے تھے آگے, ہے نا؟ یار ایسے ہی ہوتا ہے یار, ایڈیٹ کلاس ایسے ہی کرتی ہے. یہ ایشوز نہیں ہے. دا پوائنٹ از کہ یہ ایشو نہیں ہے, ایشو کچھ اور ہے, لیکن ہمیں باتیں اچھی لگتی ہے. ٹیلی ویژن پہ, ریڈیو پہ, تقریروں میں, کتابوں میں جذباتی باتیں کہ یہ غزوہ ہند ہوگا اور وہاں سے کالی پگڑی والے آئیں گے اور یہاں سے سر سلام آئیں گے اور وہاں سے فلانا آئے گا اور وہاں سے مہدی آئے گا اور پورا ہندوستان دیکھیے گا, اور نوجوان بڑے خوش ہوتے. ان سے پوچھا آپ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ جی سارے ہندوستان لڑکیاں لونڈیاں بن جائیں گی, بس اسی بات پہ خوش ہیں مسلمان. اچھا ویسے ہونا وہ بھی نہیں تو ہونا ہے بھی نہیں, تو ٹائم پاس کے لیے اچھا ہے, ٹائم پاس کے لیے اچھا ہے. ایک اچھی فروٹلیس ایکسرسائز ضرور ہے لیکن ہے مزیدار. جس طرح وہ فجٹ اسپنر نہیں ہوتا کھیلتے رہے سے بیٹھ گئے, جس وجہ سے اسٹریس ہو رہا ہے اس کو دور نہ کریں, اسے کھیل لیں. آفٹر وائل وہ ایک سے کافی پھر دو سے کھیلنا شروع کر دیں گے آپ, پھر چار سے, پھر it's not going to end anywhere. It's not going to solve anything. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ طریقے امپلانٹڈ ہیں, ویسٹرن سویلائزیشن نے ہمارے اندر امپلانٹ کر دیے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ مسئلہ یہ حل ہے, یہ حل نہیں ہے. ہم ماڈرن ورلڈ کی حل کیسے کریں گے؟ ہم تو ماڈرن ورلڈ میں رہتے ہی نہیں ہیں. ہم تو ماڈرن ورلڈ میں رہتے ہیں, رہیں گے تو کریں گے نا. تو اسلام اور ماڈرن ورلڈ کو سمجھنے کے لیے, اس کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو جو چیز درکار ہے وہ ایک ریالٹی چیک ہے. وہ ایک ریالٹی چیک ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایکچوئل سٹینڈ کدھر کرتے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے فیس بک پیج کے کسی ایک پوسٹ پہ اتنے لائکس آ جائیں گے تو دنیا بدل جائے گی. ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر اس میسج کو ہم دنگل میں آگ کی طرح پھیلا دیں گے تو وہ فلانا بچہ جو بیچارہ کینسر سے مر رہا ہے, جو شاید 12 سال پہلے ہی مر چکا تھا, تصویر پرانی تھی, وہ بزندہ ہو کے آ جائے گا. We are looking for solutions. There are people in this world like I would, آپ لوگوں کا یہاں موجود ہونا بھی اس کی ایک ضمانت ہے, لیکن اس کی ڈائریکشن ابھی ڈٹرمن نہیں ہوئی. سولوشن اور اس کی اسٹیجز یا اس کے ڈفرینٹ پیراڈائمس تو بڑی دور کی بات. تو اس کی ڈائریکشن ڈٹرمن کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں ضرورت اس چیز کی پڑے گی کہ ہم ریالٹی چیک لیں. 2, ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے ایکچوئل پرابلمس ہیں کیا ود ان اس اینڈ ود آؤٹ. ریالٹی چیک ہو گیا, ویئر وی اسٹینڈ. 2, ہم اس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ, نیڈ اسیسمنٹ کہتے ہیں. اسیس کریں کہ نیڈ ہے کیا, ہمارے اندر کیا نیڈز ہیں, where we lie at fault and where does this world lie at fault. What's wrong with this world, what's wrong with us. ہم either interested ہوتے ہیں what's wrong with the world, یہ بہت ہی انٹروسپیکشن کے قائل ہیں تو what's wrong with us. باہر سب خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, آپ ٹھیک ہو جائیں, آپ ٹھیک ہو جائیں,
اگریڈ خود بخود سب ٹھیک ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کافی اس دنیا میں، پیدائش کافی ہوتی اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا. اگر ان کے کامل انسان ہونے کے باوجود خود بخود کچھ ٹھیک نہیں ہوا تو شاید میرے آپ کے بھی نہیں ہوگا. تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، تیسری بات، اس کے لیے ہمیں ریفلیکشن کرنی پڑے گی، تدبر کرنا پڑے گا، ہمیں بیونڈ دا سرفیس جانا پڑے گا چیزوں کے. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہماری جو پرابلم کیا تھی اس کا سولوشن کہاں سے آنا ہے، ود ان بھی آنا ہے، ود آؤٹ بھی آنا ہے. اسٹینڈرڈ پریزنٹ جو پروسیجرز اور میتھڈالوجی ہے وہ فیل ہو چکی ہوئی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے، اچھا پھر یورپ میں اسلام بڑا پھیل رہا ہے، اچھا جی تو لگتا ہے ویسا نہیں ہے مجھے کہ پھیل رہا ہے. مسجد آپ وہاں نہیں بنا سکتے، اذان آپ وہاں نہیں دے سکتے، برقع نقاب آپ وہاں نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کہاں پھیل رہا ہے، کون پھیلا رہا ہے اس کو، پھیلے سے کیا مراد ہے؟ آئی ڈونٹ نو. جی میرے گھر کے اندر جناب 20 سال پہلے صرف 400 مساجد تھیں یا 4000 ہے، وہ لڑ کے الگ ہوئے ہیں بھائی، نیڈ بیس نہیں تھا. وہ مسجدیں کم نہیں پڑ گئی تھیں، مسجدیں کم بھی پڑ گئی تھیں، لیکن وہ لڑ کے بھی تو بنے. بنگالیوں کی الگ ہے، پاکستانیوں کی الگ ہے، انڈینس کی الگ ہے، عربوں کی الگ ہے، فلسطینیوں کی الگ ہے، لدیسوں کی الگ ہے، بریلیوں کی الگ ہے، دیوبندیوں کی الگ ہے. یہ پھیلا ہوا ہے، مارکیٹ سیگمنٹ بڑا ہو گیا. آپ خوش ہیں کہ جیسا ہو رہا ہے؟ تو خدارا نوجوانوں سے خاص طور پہ کہ ذرا یہ سرفیس کو چھوڑ کے تھوڑا سا تو دیکھیں اندر جا کے کیا ایشو ہے یار. سب سے پہلے اسلام پہ بات کرنے سے پہلے ہم نے اسلام کو پڑھا ہے، کتنا کو پڑھ لیا ہے. اچھا اس کو پڑھا ہے، اس کو انٹرنلائز کیا ہے. ہاں انٹرنلائزیشن جو ہے اس کو ایکویٹ کیا جاتا ہے تزکیہ نفس سے، اور کسی درجے میں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن انٹرنلائزیشن اور چیز ہوتی ہے. وہ فوری ہو سکتی ہے، شروع ہو سکتی ہے. یہ دس از گڈ ڈرائنگ روم ٹاک. چلو سیزنل رمضان میں ہر کوئی اسلام کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اٹس نائس. کیا ہو رہا ہے؟ 20 سال پہلے جب ہم لوگ کہتے تھے کہ کیبل حرام ہے تو آپ کی اس وقت عمر کے لوگ ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے. اب کسی بھی خاص طور پر رمضان میں اسلامی پروگرام کو دیکھ کے آپ لوگ کہتے ہیں واقعی حرام یہ کیبل ویسے کر یہ ہو رہا تھا ہمارے ساتھ. I had a meeting with the President of Pakistan about 2 years ago. It was a special meeting called by 14 ulama. I was one of them to speak to him about what single one thing he could do. I was the junior most, I guess, probably person in age at least in that program. پتہ کیا بات ہونے کی تھی؟ خدا کے واسطے ٹی وی پہ اسلام بند کروا دے، بس جو مرضی دکھا دے، یہ نہ دکھایا کر. یہ کیا ہے؟ What's going on؟ ٹی وی پہ اسلام بند کروا دے. ٹی وی پہ جو اسلام آتا ہے نا اس کو بند کروا دے. ہاں یہ جو پروگرامز ہیں نا، یہ جو اسلام کے نام پہ بیسیکلی ہو رہے ہیں، ان کو تو بند کروائے نا یار. یہ کچھ نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اس سے تو وہ اچھا تھا وہ پروگرام ہفتے میں آیا کرتا تھا جو. یہ کیا کر دیا اس کو؟ یہ دین کی شکل کیا بن گئی؟ ایک صاحب نے مجھے کل پتہ لگا، انہوں نے کہا کہ فلانا ٹی وی چینل ہے، اس کی فنڈنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرسنلی کرتے ہیں. بہت اچھے بھائی یار. نیمز آر ناٹ امپورٹنٹ، نیمز آر ناٹ امپورٹنٹ بھائی، دس پرنسپلز امپورٹنٹ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ماڈرن ورلڈ میں ایشو کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں مس انڈرسٹوڈ ہے. اب ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کنٹیکسچوئل یا کنٹیکسچوئلسٹ کی اور ایریا اسٹڈیز کے لوگوں کی. جی وہ 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل ان دا ورلڈ میں نام حضور کا بھی لکھا ہے جی اس نے. کیا بات ہے، جان ہارٹ ہے کہ بشیر ہارٹ ہے، جو بھی اس کا نام ہے. اس نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر بطور نبوت کے بات کریں تو جیسس از دا مین. ہاں پولیٹیکلی انفلوئنس پروفیسر محمد کا ہے. آپ نے وہ کتاب کسی نے پڑھی ہے؟ سب لوگ سنا رہے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے لیکچرز میں. دیکھیں جی آخر کو ماننا پڑا. اچھا جی پھر کیا ہے؟ مان لیا، اچھا ٹھیک. اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا.
کہ جی ورلڈ 5th richest جو ہے نا جی وہ سعودی بزنس مین ہے نا, اور وہ خوب فنڈنگ کر رہا ہے اسلام پروجیکٹ کی پاکستان میں. کیا کرتا ہے پیسے کے ساتھ وہ؟ بھئی وہ تو کنفارم کر گیا نا ان کے ساتھ. کنفارمنس کو تو امیر کرنا ہوتا ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ مصر میں جو گرینڈ سیولیزیشن تھی ایجپشن فیروز کے زمانے کی, یہ فرعون تھے, جو رولنگ کلاس تھی, یہ قبطی ہیں, کاپٹس ہیں. اور یہ مصر کے جو اصل واسی ہیں, جو میجورٹی تھی, پتا کون ہے؟ فلسطینی, کو پیلسٹائنس کہتے تھے. بعد میں فلسطین جو بنا وہ پیلسٹائن سے آیا. اور یہ جو مڈل مین تھے سارے ان کاپس کے, یہ جو قارون تھا, حمان تھا, یہ پتا کون تھے؟ یہ فلسطینی تھے خود. یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے. یہ خود بنی اسرائیل کے لوگ تھے. ان کا بھی تمہیں خوش کریں گے, تمہیں کمی نہیں ہوگی خزانوں میں تمہارے. ان کو رکھو سیدھا کر کے, ان کی ایسی کی تیسی. سو سمپل. آج ہم کیا چیز فیس کر رہے ہیں؟ آج ہم فیس کر رہے ہیں مسلمانوں کے اندر دو طبقات کم سے کم انکمپیٹنٹ تو ہیں. The least we can say about it. ایک ان کی سیاسی قیادت, ایک ان کی مذہبی قیادت. ہم نیکی اور تقوی کی بات نہیں کر رہے, ہم کمپیٹنس کی بات کر رہے کہ جو ہمیں اسکل لیول یا آئی کیو لیول یا اسکل سیٹ چاہیے, ایکسپیکٹیشن ہے ان سے, ان میں وہ ہے ہی نہیں. لیکن اس وقت سب سے زیادہ کون سا مترقی کو بظاہر مضبوط لگ رہا ہے ہمیں؟ ترکی. ترکی لگتا ہے نا جی کہ سارے پیسے واپس کر دیے, کسی بھی ڈیٹ فری کنٹری ہے یار, اور ڈیٹ فری ہو گیا ہے وار ورک سے. آپ کے سامنے کرپشن نہیں ہوتی, رشوت نہیں ہوتی وہاں پہ. کس نے کہا آپ کو؟ رشوت تو وہاں پر بھی چل جایا کرتی ہے جہاں پر وہ شرطے کو نوٹ دکھا کے 20 ریال کا تو لوگ آگے چوم لیتے ہیں رشوت کو. بات یہ ہے کہ وہ لوگ کمپیٹنٹ بھی ہیں نا. وہ کیک بڑا ہوگا تو کھائیں گے نا, وہ ملک رہے گا تو اس کو کھائیں گے. اگر ملک کی سارا بیچا کھائیں گے کیا؟ ان کو اتنی کمپیٹنس تو ہے. تو وہ بھی نہیں, آپ کو تو چور بھی نکمے ہیں, آپ کو تو چور بھی نکمے, وہ چوری بھی نہیں کرنی آتی ٹھیک طریقے سے. بس فٹافٹ 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 ہڑا پھڑا 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 پھڑا, پتہ نہیں کیا ہو جائے کل صبح. مطلب یہ ہے کہ اچھا اب یہ ہے, چلو ٹھیک ہے, کیا کریں؟ خود کر لیتے ہیں, کسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں, کسی سسٹم کا حصہ بن کے لیٹس چینج دا سسٹم فرام ود ان. نہیں, انقلاب لے آتے ہیں, ایک چینل شروع کرتے ہیں ریڈیو کا, بندوقیں خریدتے ہیں اور اپنے اسلام نافذ کر دیتے. یہی ہوگا نا, پرفارمنس وہ کرے گا اور ریبیل وہ کرے گا. اس سے کیا ہوگا؟ It has been tried before. Has it worked? Won't work. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ کا ماڈل شروع کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو 13 سال مکی ماڈل ہے نا, نہیں وہ ہم بائی پاس کرنا چاہتے ہیں. وہ مکی ماڈل نہ ہو, شیب ابی طالب نہ ہو, وہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. سیدھے جا کر تو فتح مکہ پہ پہنچ جائے. 20-21 سال کی جدوجہد ہے, قربانی ہے, فاقے ہیں, رکوب ہے, جنگیں ہیں, اور سب سے بڑھ کر انٹرنلائزیشن آف ویلیوز ہے. انٹرنلائزیشن آف ویلیوز ہے. جی ماں بڑا مضبوط تھا جی. صحابہ تو کہتے ہیں کہ ہم بدر میں کھڑے ٹانگیں ہماری کہاں پہ. وہ ریئلسٹ تھے نا, کہ ٹھیک ہے جنت تو مل جائے گی لیکن کوٹ بڑی پہنی ہے پہلے, نہیں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے نا. کریج از not being afraid, courage is standing in the face of fear. Just stood in the face of fear. یہ توکل تھا. گھر بیٹھ کے کھڑکیاں کو بند کر کے تالے لگا کے توکل تھوڑی ہوتا. ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے ماڈل کو, مکی اور مدنی کو, ماڈرن ورلڈ کو سمجھ لیں گے, ہوگا وہی. جب بھی آپ نارمز کو چیلنج کریں گے, لوگ ناراض ہوں گے آپ سے, لوگ خفا ہوں گے. اہل مکہ کو اپنے عقائد پہ اعتراض کرنے والے شخص پہ اتنا غصہ نہیں تھا
جتنا ان کو یہ احساس ہوا کہ اچھا جی ہمارے اباؤ بیوقوف تھے. کہ وہ ایک جو ٹرائبل پرائڈ تھی، نسبیت تھی، وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ چلو میں تو غلط ہو سکتا ہوں، میرا باپ بھی غلط تھا، دادا بھی غلط تھا، ماں بھی غلط تھی، نہیں سارے غلط تھے. اس کو بڑوں کا احترام ہی نہیں ہے لوگوں کو، تو یار بزرگوں کی عزت نہیں کرتے. یہ اس ماڈل میں اس ریزسٹنس کے سامنے ایک 13 سال نان وائلنٹ ریزسٹنس چلی ہے. نان وائلنٹ 13 ایئرز لوگ ٹارچر کیے گئے ہیں، لوگ امپریزن کیے گئے ہیں، نہیں کیے گئے، لوگوں کو فاقے کروائے گئے ہیں، سوشو اکنامک بائیکاٹ کیا گیا ہے، ملک بدر کیا گیا ہے، ہجرتیں ہوئی ہیں ایک اور غیر مسلم علاقے کے اندر. طائف کے بارے میں یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے نہیں گئے تھے. فار یور انفارمیشن دیٹ واز ناٹ دا پرائمری آبجیکٹو. مکہ مکرمہ میں ان کی قبائلی امن ختم کر دیا گیا تھا. ابو طالب کے انتقال کے بعد he was no longer protected by his tribe. He had to leave. انہوں نے جا کے بنو ثقیف سے پھر پرمیشن لی ہے، وہاں پر 2.5 مہینے رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہاں صبح گئے پتھر مار کے واپس شام کو، اس طرح نہیں ہوا تھا. میسج فلم کو بھول جائیں، کتاب پڑھیں کو سیرت کی، فلم میسج میں اس طرح نہیں ہوا تھا. ویسے تو لوگوں کی نالج وہی ہوتی ہے بیچاروں کی. وہ وہاں شفٹ ہو گئے تھے. He moved to Taif because he was no longer safe in Makkah. اور ان کو تو خیال نہیں آیا کہ جی اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے گا. جو آپ کے ہاں ہر شخص جو لال بتی کاٹتا کہتا ہے اللہ مالک ہے جی لال بتی کاٹ دی. ان کو تو نہیں خیال آتا اس قسم کا سکیورڈ قسم کا جو توکل ہے. وہاں گئے اور واپس آئے، پھر واپسی بھی نہیں آ سکے. جب واپس آئے تو پھر مطعم بن عدی نے جن کو امن دیا دین ہی کو واک بیک انٹو مکہ. تو یہ پروسیس میں سے گزرے. پھر ایک کمیونٹی پیدا ہوتی ہے انفلوئنشل یثرب میں، جو ایک پریشر گروپ ہے. اتنا انفلوئنشل کمیونٹی ہے کہ وہ باقی لوگ منافق تو بن سکتے ہیں، ریزسٹ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں جی آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور دیکھ لو سارا جہان تمہارے خلاف ہو جائے گا. انہوں نے کہا جو ہوتا پھر ہوگا تو ہو جائے گا. تو پھر اسلام کو نافذ کرنے کا ایک موقع ملتا ہے. اور وہاں پر بھی نفاذ اوور نائٹ نہیں ہوتا، انسٹرکشنز اوور نائٹ نہیں آتی. اب اس پر الگ بحث ہے کہ وہ نفاذ تھا کیا اور وہ اسلام کیا تھا، لیکن وہ بھی اوور نائٹ کم سے کم نہیں ہوتا ہے. کام بتدریج آتے ہیں تاکہ صحابہ کرام پہ بھاری نہ ہو. ایوالو کرتا ہے نا سسٹم. یار یہ شارٹ کٹ سے نہیں ہونے والا. there is no short cut. there is only one long cut. I like to call it LOONG long. It's long, but it's going to start somewhere. So there's no such thing as a revolution, it's a revival. اس ریوائول کے لیے جو ہم مکی اور مدنی ماڈل سے ہم جو چیز لیتے ہیں، میں آپ کو سمرائز کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ یہ بہت پھیلا ہوا موضوع ہے، یہ بہت ہی پھیلا ہوا موضوع. This is also one way of the speaker to hide his incompetence. کہ جی میں کہتا جی آپ لوگوں کا قصور ہے، بیسیکلی ان کا قصور ہے، بہت لمبا تھا جی. But to be honest, yes, you understand. On a serious note, that it is yes important thing. First of all, we need individuals جو امین و حفیظ ہوں, who are competent and who are honest. Okay, I'll explain my first. میں کرنے والا تھا ویسے. Honest ہم سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک متقی ہے, نیک آدمی ہے, اس کی ویلیوز سسٹم اسٹرانگ ہے, اس کے مورلز جو ہیں وہ ہائی ہیں, وہ پریکٹس کرتا ہے ان کو. کمپیٹنس کے بارے میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک دن فرمایا کہ دیکھو کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ کوئی شخص اپنے آپ کو ذلیل کیوں کرے گا اور کیسے کرے گا؟ Why would and how would a moment do that? فرمایا کہ ایسا کام شروع کر کے جس کے وہ لائق نہ ہو. اگر آپ کو شورما لگانا نہیں آتا تو آپ اسٹال نہ لگائیں, لیکن آپ لگا لیں گے
ہم کو بہت چھوٹی سی مثال ہے, ہمارے اصل میں کالونی میں جہاں میں رہتا ہوں نا, وہاں کو میرے خیال میں کہا 1,24,000 شمروں والے آئے اور چلے گئے, کہیں کو نام و نشان بھی نہیں رہا. اور وہ ایک دن آتا ہے اور اس کے بند ہونے کے اگلے دن نیا بندہ اس جگہ کو خرید لیتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ کل ابھی بند ہوا جو ایک ہفتہ چلا, اس سے پہلے 3 بند ہو چکے ہیں. کمپیٹنس سمجھ میں بیسیکلی آ گئی نا کہ جو آپ نے کام کرنا ہے اس کو کرنے کے لیے جو آپ کو انفارمیشن, نالج, پریکٹس, ایکسپیرینس چاہیے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. نہیں, یہ بات درست ہے. فیلئر اور چیز ہے اور سٹمبلنگ اور چیز ہے. فیلئر مینس کہ آپ مجموعی طور پہ اس کام کو بند کر بیٹھے, ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات ہے کہ یہ جو دور ہے, اور ہر دور میں ایسے ہوتا ہے لیکن خاص طور پہ اس دور میں, مجھے کسی نے پائن ایپل دیا, اور وہ ہمارے ایک مرید ہے, وہ پوسٹڈ تھے افریقہ کے کسی ملک میں. وہ کہتے ہیں میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا 36 گھنٹے پہلے, تو ایک پائن ایپل فارم سے گزرا, میں نے گاڑی کھڑی کروائی اور میں نے وہاں سے اٹھایا پائن ایپل فارم سے, میں اٹھا کے وہ شاپر میں رکھ کے میں آپ کے پاس سیدھا آفس آیا. اور ویسے میں نے زندگی میں ایسا کبھی کوئی فروٹ ہی نہیں کھایا جو کہ اوز کر رہا ہو فریشنس. ایک تو وہ واقعی آرگینک تھا, وداؤٹ اینی فرٹیلائزر اگا ہوا تھا, اور وہ دوسرا وہی سانس لے رہا تھا بیچارہ بھی, تو وہاں سے اتار کے لے کے آئے تھے. تو میں کہا اس کو کرنا کیا ہے, کیا کرنا ہے. یوٹیوب پہ میں نے کیا ہاؤ ٹو کٹ اے پائن ایپل, انہوں نے کھولا, میں نے ویڈیو رکھا سامنے, میں نے چھری نکالی, کاٹا اور کھا لی. اور میں وہ آدمی ہوں جس نے شاید زندگی میں کبھی پھل نہیں کاٹا. میں پھل نہ کھانا پسند کروں گا, میں اتنا شاونسٹ ہوں. میری ماں نے کاٹنا ہے, میری بیوی نے کاٹنا ہے, میری بیٹی نے کاٹنا ہے. بولا جاؤ نہیں کھاؤں گا پھل, جو تم نے کرنا کر لو, ہم جان دے دیں گے اس بات پہ, پھل نہیں کاٹیں گے. لیکن اس دفتر میں تھا اور میں کسی کے ساتھ پائن ایپل شیئر نہیں کرنا چاہ رہا. آپ کو میں نے کھلایا تھا, یاد ہے ویسے, واقعی واز امیزنگ, the smell was amazing. آپ کو یاد ہو تو اتنی وہ بڑی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو ایکسپیرینس سے, اسٹمبلنگ سے یا فیلئر چھوٹے موٹے سے آتی ہے, لیکن آپ کو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا کیا ہے. چلیے میں آپ کے ہاتھ میں بھی دیتا ہوں, تیمور صاحب, اسلام نافذ ہو گیا پاکستان میں, آپ صدر ہیں, آل پاورفل ہیں, سب کچھ آپ کے پاس ہے, جہاں نافذ کر دیں. کتنے جج ملیں گے آپ کو؟ 12 سال سے تو آپ یہاں تو نہیں آ رہے ہیں نا. کوئی بندہ ہے آپ کے پاس جو جج بن سکے گا, آپ سپریم کورٹ کا تھانہ چلا سکے گا, اکنامک ڈپارٹمنٹ چلا سکے گا؟ کون چلائے گا ڈپارٹمنٹ کو یار؟ 2 بندے پاس ہوئے اس دفعہ سی ایس ایس کے میرٹ کے اوپر, اوروں کو چھوڑیں آپ, باقی سب کوٹے کے بندے ہیں. پڑھے اخبار پڑھیں, ہے تو حالت ہی تاری. مولویوں کی باتیں کرتے ہو, اپنا حال کیا ہے؟ ہم جو چیز پڑھاتے ہیں کم سے کم وہ تو ہم کو آتی ہے ٹھیک طرح سے. سوال یہ ہے کہ کمپیٹنس جو ہے وہ تصور ہی نہیں کمپیٹنس کیا ہوتی ہے. یعنی کہ جو بنیادی کامن سینس کی بات ہے, ایک ڈاکٹر بننے کے لیے ایم بی بی ایس کم سے کم ہونا ضروری ہے نا. ایم بی بی ایس نہیں کیا ہوا اور وہ ڈبی میں سے نکال کے اس کا جو ہوتا ہے نا سائڈ افیکٹس پڑھ کے تو تبصرے کرتے پھرتے ہیں. ہم قرآن مجید کی آیت پڑھنی نہیں آتی, سمجھ نہیں آتی, شعر کا مطالعہ ہے نہیں, اور سوالات اسلام کے اوپر اور تبصرے اسلام پہ کرتے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزیں ہمیں ان دونوں طبقوں کو دینی ہے. I can go on and on and on and on forever. لیکن ان کو 2 چیزیں ہم نے دینی ہے. انڈیویجولز تیار کر رہے ہیں جو کہ آنےسٹ ہوں اور کمپیٹنٹ ہوں. آنےسٹ لوگ مذہبی طبقے میں آپ کو آنےسٹ لوگ مل جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ 4 مولوی آپ نے موٹے موٹے دیکھ لی, مجھ جیسے تو بات نہ کریں کہ سارے ایسے ہوتے, نہیں, ایسا نہیں. لیکن کمپیٹنس کا ایشو ہے کہ جو اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہے اس ریفارم کے لیے وہ ابھی ان کے پاس انہوں نے ایکوائر نہیں کیا ایکوائر ان کے پاس نہیں ہے نا, تو دے دیں ان کو. دیں گے آپ؟ میں پھر باتیں نہ کریں یار, آپ اس اسکل سیٹ دے دیں. میں 22 سال سے یہ کام کر رہا ہوں نا, آپ بھی دے دیں. کون روکتا ہے آپ کو؟ باتیں کرنی بڑی آسان ہے. ایک تو وی آر گریٹ ٹاکرز. علامہ اسد لکھتے ہیں کہ مسلمز آر گریٹ ٹاکرز ایٹ ایوری تھنگ. ایک کتاب میں بھی ایک ریکمینڈ کر جاتا ہوں, دس لا آف آرس اینڈ ادر ایسیز بائی محمد اسد. یہ بک کوئی سال آؤٹ آف پرنٹ رہی ہے, اب پرنٹ میں
چھپ گئی ہے ملیشیا سے، میرے پاس سافٹ کاپی پڑی ہوئی ہے اور ایک ہارڈ کاپی بھی پڑی ہوئی ہے، میں فوٹو کاپی کرنے کو تیار ہوں. وہ کتاب ایک پورا کورس مانگتی ہے، میں نے پڑھایا ہے اس کتاب کو بطور کورس کے پڑھا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز نہیں ہے وہ کر لیں. کہ جی بڑی خرابی ہے جی، مدرسہ میں بڑا خرابی ہو رہی ہے جی، مولوی بڑا خراب کر رہے ہیں، تو اسے ٹھیک کر لو. کہ جی وہ امریکہ میں جناب وہ یہ ہو رہا ہے، وہ فلانا ہو رہا ہے، وہ دھماکہ ہو رہا ہے، ماڈرن دنیا خود کوئی بھی برائی ہوتی ہے تو میڈیا جو ہے مسلمانوں کو اس طرح کر دیتا ہے، تو آپ کر لیں، ٹھیک کر لیں مسلمانوں کو، آپ اور میڈیا بنا لیں. میڈیا کیوں نہیں ہے؟ Why there is no media for you؟ کیا ہوا آپ لوگوں کے ساتھ؟ ہمارا کوئی تعلیمی نظام نہیں ہے جی، اچھا بنا لیں. یہ بھی ڈاکٹر صاحب جو آئے تھے انہوں نے کوشش کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کوشش میں کیا ہوگا، بٹ ایٹ لیسٹ he's putting his money where his mouth is, not his foot in his mouth, not his wallet. آپ کر لیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ایسے آج تک کہ اس میں پرابلم کیا ہے. یہ پوری کمپنی بے ایمان ہے جی، کو فائدہ نہیں کچھ کرنے کا جہاں پہ، تو پھر بولنا بند کر دیں، پھر باپ ایمان بھائی کچھ تو کرو نا یار. یہ رات کو 8 سے 11 ٹاک شوز دیکھ کے اس کے بعد بیٹھ کے پوری قوم کو تبصرے کرتے پھرتے ہو، کچھ کر لو نا. آپ کے پاس جب تک آپ کی مذہبی اور آپ کی سیاسی قیادت بہتر کیسے ہوگی؟ بہتر نہیں ہوگی جب تک آپ بہتر لوگ بن کے نہیں دکھائیں گے. آپ کی عادت بن جائے نا، وہ پہلی لائن آف ڈیفینس قتل ہو نا، کوئی سمیہ بنے نا، کوئی عمار بن یاسر کی ماں بنے نا. آپ لوگ تو صرف لان کی آ کے سیل پہ لڑ سکتے ہیں. الحمدللہ ختم ہو گیا، آن لائن شروع ہو گئی، اللہ نے بڑا کرم فرمایا. آپ تو سمجھ نہیں رہے کہ آپ لوگوں اس کنزیومر ٹاکسن کھلا دیا گیا. آپ آئس کریم کا اشتہار دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس کہاں سے ملے گی، کہاں سے ملے گی آئس کریم؟ بس میرے منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا اس کو دیکھ کر، فوری پہنچو. آپ تو مائنڈ کنٹرول، آپ مائنڈ کنٹرول نہیں، ٹی وی مائنڈ کنٹرول ہوتا ہے. کیوں ہوتا کیوں نہیں؟ آپ ٹی وی دیکھیں بھول ہو جاتی ہے. جتنے لوگ سپورٹس کوٹ کھیلتا نہیں سب دیکھتے ہیں صرف. میری ٹیم جیت گئی، اچھا چلو پاکستانی ٹیم جیت جاتی ہے، چلو کوئی ایسوسیشن ہے، ہم پاکستانی ہے، پاکستانی ٹیم. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک کمرشل ایک سب ڈرامہ بازی، لیکن چلو سمجھ میں آئی کہ چلو پاکستانی تھی تو آپ پاکستانی ہے تو دیر سم کنیکشن. بارسلونا کی ٹیم جیت گئی، ساری ٹیم جیت گئی. مین یو نے ہرا دیا اس کو، مین یو دوسری کون سی ہے وہ چیلسی کو ہرا دیا، بڑی ٹیم جیت گئی. میں کہا تیری ٹیم، وہ تیری پھپھی پتر ٹیم ہے، تیری ٹیم ہے یار. کون سی دنیا میں تم لوگ رہتے ہو یار؟ کنزیومرزم میں رہتے ہو، بس تمہارا مذہب اور تمہارا خدا سب کنزیومرزم. تو یہ دو طبقے ہیں جو ماڈرن ورلڈ کے مسائل آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے اب تک آپ بس وہ لوگ نہیں ہوں گے سمجھنے والے. فرانس نے کہا جی نکاح ختم کر دیں، تو ختم کر دو. چہرے کا پودا کون سا فرض ہے؟ نہ کرو. ایک فتنے کا دور ہے، نہیں ہے اللہ کی زمین چھوڑی نہیں، چھوڑ دو، چلے جاؤ. ہم کہاں چلے جائیں؟ ہم تو پیدائشی فرینچ ہیں، ہم پیدا فرانس ہوئے تھے، ہم نے اسلام قبول کیا ہے 20 سال کے ہو رہے. اب ہم کہاں کہیں چلے جائیں؟ نہ جاؤ. بات یہ ہے یو ووٹڈ فار دیم نا، لو مجھے، آپ نے ووٹ دیے ہیں، آپ نے اس کو سسٹم کو کنفرم کیا ہے نا، آپ نے سسٹم کے ساتھ آپ پسند کرتے ہیں نا اس چیز کو رہنا. وہاں پہ رہ جا کے بھیڑ بکریوں کا دودھ پیا کرے. نہیں، مزے آپ کو ان کے چاہیے جو ان کے بیچارے ابا و اجداد نے 400 سال دنیا کو لوٹ کے جمع کیے تھے. مزے وہ آپ نے لینے ہیں. چاہیے آپ نے کیڈیلیک ہے، گھڑی آپ کو رولیکس چاہیے، میک ایئر بک آپ کو چاہیے، لیکن وہ ہمیں کچھ کہے کوئی نہ. اور جس کے پیسے اس کی بات سننی پڑے گی، گن گاؤ اس کے، یا خود بنا دو اپنا. آپ کیا کرو گے؟ اس کو مٹا دو گے وہ جی کہ اسلام ایئر ہے، یہ وکاس لیپ ٹاپ.
اسلامی جو ڈاکٹر صاحب بات کرے تھے نا ضیاء صاحب کے دور میں، تو درختوں لکھا ہوتا تھا کہ راشی اور مرتشی جہنمی ہیں. ہم شور کے لوگوں نے چھوڑ دیا ہوگا وہ امیجیٹلی. جب بھی کسی نے پڑھا ہوگا کہ یہ رشوت لینے والا دینے والا جہنمی، تو ختم ہوگی ہے نا بھائی. یہ سولوشن نہیں. اچھا کئی سولوشن ایک اور ہے، عربائزیشن سولوشن. عربی کرتے پہن لو، عربی والا جو کیا ہوتا ہے سر، وہ جو کپڑا ہوتا ہے ہوتا روٹیوں والا، میں اس کو بتا ہوتا روٹیوں والا، وہ اترا پہن لو اور سب ٹھیک ہو جائے گا. جمعے کی نماز میں لوگ پہنے ہوتے ہیں، اگر آپ مسجدوں میں جاتے ہیں کئی لوگ پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں. ہمارے بہت سے علماء جو ہر مسئلے کے علماء بھی پہنتے ہیں آن اسپیشل اوکیزنس ایز اے فل ڈریس یونیفارم. تو ماڈرن ورلڈ کے کیا پرابلمز ہیں؟ کیا سمجھو کہ قیادت ہی کوئی نہیں ہے. قیادت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قائد وہ لوگ نہیں ہیں. اچھا اس کا کیا حل ہے؟ آپ حل ہے اس کا. آپ قائد بن جائیں، کھچو بننے نہیں دیں گے. اس کا پھر وہ پھر راستہ پہ کیسے بننا ہے. لیکن جب آپ کے پاس ہوگا تب ہی فرق پڑے گا. انہوں نے نہیں کرنا، وہ تو بیچارے جو کر سکتے تھے اچھا برا وہ کر گئے. ماڈرن ورلڈ میں جناب ہمارے پاس اقتصادی طاقت نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہمارے اپنے فنڈ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو نہ دو. کیوبنز بھوکے مر گئے کیا؟ کیوبنز بھوکے مر گئے. آپ ادھر چلے جائیں، انڈین ماڈل دیکھ لیں. کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جو بغیر ٹرانسفر ٹیکنالوجی کے لگتا ہو. کوئی ایسا چیز نہیں ہے. آپ لگائے چلے جاتے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں آپ غریب ہیں، سمجھ نہیں آتی. آپ کی سیاسی قیادت میں کون لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے جلسے میں ایک سرٹن نمبر آف لوگ آ گئے تو ملک کی تقدیر بدل جائے گی. حالانکہ وہ وہی لوگ ہیں جو پہلے کسی اور جلسے میں جایا کرتے تھے، وہ آپ کے یہاں آ جاتے ہیں. اگر میرے جلسے میں اور میرے فیس بک پہ اتنے لائکس ہو گئے، وہ لائکس والی بات ہے نا، تو سب ٹھیک ہو جائے گا. بلکہ شارٹ کٹ یہ کہ مجھے لے آؤ. ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ مجھے لے آؤ، میں ٹھیک کر دوں گا. آپ کو میں بتایا نا، میں آپ کو لے آتا ہوں، مجھے بتائیے یہ ایسے تو ٹھیک ہو جائے گا. جس کی تنخواہ 24,000 روپے اور خرچہ مہینے کا گھر کا 2.5 لاکھ روپے، توبہ کر دے گا صبح سے. وہ کس دنیا میں رہتے ہو بھائی؟ یہ ساری باتیں ڈپریس کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ریئلٹی چیک ہے. جنکیز کے لیے ویسے واقعی ڈپریسنگ ہوگا. جو ایڈرنلن جنکیز ہے نا، جو مزید تقریریں اور خوبصورت قسم کی باتیں سن کے ٹیلی ویژن پہ اور تقریروں میں اور فنکشنز میں اور فورمز پہ جا کے پھر خوش ہوتے رہتے ہیں کچھ دیر کے لیے، اور یہ ایکس باکس ایڈکٹس کے لیے واقعی ڈپریسنگ ہوگا بہت زیادہ. بیکاز اٹس دا ریئلٹی. اور ریئلٹی یہ ہے کہ ہم وہ لوگ بن سکتے ہیں، ہم ان لوگوں کے بننے میں معاون ہو سکتے ہیں. ہم زیادہ، میرا کام، ہم سیاسی قیادت کے بارے میں بات کریں گے تو پھر وہ شاید لوگوں کے جذبات مجروح ہونا شروع ہو جائیں. ہم مذہبی قیادت کی بات کریں. اگر مذہبی قیادت میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں کم ہیں تو اضافہ کر دیں ان کا. کہ جن کو انگریزی نہیں آتی، یہ ماڈرن چیزیں نہیں پڑھتے، یہ مسئلہ نا آپ لوگوں کے ساتھ. پڑھا لیں. آپ کے سرکاری اسکول کی ٹیچر کی تنخواہ سٹارٹنگ سیلری اس وقت 20,000 پلس ہے، بالکل جو فریش ہوتا ہے گریجویٹ. اور ایک لانگ ٹرم جاب ہے، پینشنیبل ہے، لون مل جاتے ہیں، پروویڈنٹ فنڈ بھی ہوتا ہے، جاب سیکیورٹی بھی ہے، فلانا ہے ڈھماکہ ہے. مدرسے کی شیخ حدیث کی تنخواہ 14,000 روپے ہے. اس تنخواہ پہ آپ مجھے لاہور میں ڈرائیور رکھ کے دکھا دیں. ڈرائیور نہیں کام کرے گا، وہ اپنی ہیوملیشن فیل کرے گا. اس کو آپ آفر بھی کریں گے نا، ہی ول فیل انسلٹڈ. میں وہ کا مر جاؤں گا، میں کہیں اور کر لوں گا نوکری. آپ جیسے گھٹیا لوگوں کے پاس کام 14,000 روپے کیا ہوتا ہے؟ وہ شرک کرتا ہے، بخاری پڑھاتا ہے، ترمذی پڑھاتا ہے، ہدایہ پڑھاتا ہے. آپ پڑھا کے دکھا دیں نا. آپ نے تک بھی ہارڈی بھی کھانا ہے اور کہنا کہ جنک فوڈ ہے. ہاں یا ویسے واقعی میں نے پڑھا تھا آرٹیکل، بڑا گندا ہوتا ہے.
اور میں اگر سموسا کھا لوں نالے سے کریں یار تم بڑے ناجینے کو، تم بڑا جینے کھا رہے تھے وہاں بیٹھے ہوئے، ایٹ لیسٹ پاکستانی منی، لوکل وینڈر کو میں سپورٹ کر رہا ہوں اکانومی کو. دیکھیے ریئلٹی چیک میں آئی. اسلام ماڈرن ورلڈ کے پرابلمس یہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ ہی کوئی نہیں ہے، نہ مذہبی لیڈرشپ ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ان دونوں طبقات کا موازنہ کریں تو بہرحال آپ کی مذہبی لیڈرشپ بہت بہتر ہے آپ کی سیاسی قیادت سے. آپ کی مذہبی قیادت عمومی طور پہ اسلام فروش نہیں ہے، وہ آپ کے ایمان، آپ کی جان، آپ کے ملک کا سودا نہیں کرتی. آپ کو لگتا ہے کرتی؟ سوال پوچھ لیجئے. آپ کی وہ قیادت تو آپ کے گھروں کو، آپ کی اولادوں کو مقروض کر گئی. قیامت تک اتر نہیں پائیں گے قرضے آپ لوگوں کے، جو آپ نے لیے بھی نہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. تو بھائی آپ کو قرضہ چڑھ گیا، اچھا جی وہ پتہ ہی نہیں مجھے تو. اینڈ سم ہاؤ دے میک یو فیل گلٹی اباؤٹ اٹ. دیکھیں آپ لوگ واپس کرنے، ایسے تو چلے جانا ہے واپس لندن، تو اسی کرنا سارا کچھ. بتا آپ بچہ، آپ لوگ کی ذمہ داری یہ ہے، ہم نے بیڑا کر ہی دیا اس کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دو طبقات میں سے جو پہلا طبقہ ٹھیک ہونے والا ہے وہ مذہبی قیادت کا ہوگا. ایک تو وہ کرنا آسان ہے، اٹس چیپر، اٹس ایزیئر، اٹس مور افیکٹو. بیکاز دوسرا طبقہ ڈیولپ نہیں ہوگا جب تک کہ مورل ویلیوز ہم انہینس نہیں کریں گے. تو مذہبی طبقے کو مضبوط کرنا پڑے گا. اچھا اب یہاں پہ فوراً طور پہ آ جائے گا جی دیکھا نا گھوم پھر کے مولوی صاحب اپنی بات کرنا شروع کر دیں. مے بی یس، پرہیپس یس. لیکن بات یہ ہے کہ ایک شخص فاقے کر کے، غریب رہ کے ایک اچھا کام کرنے کو تیار ہے اور کر رہا ہے پچھلے 150 سال سے. اس کی اثرات اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے. وہ کام کر رہا ہے نا بغیر پیسوں کے. سیاسی طبقہ کرے گا؟ اسکول ٹیچر کرے گا؟ انجینئر کرے گا؟ فار گاڈ، فار کنٹری کرے گا؟ ڈاکٹر کرے گا؟ سائیکیٹرسٹ کرے گا؟ نہیں کرتا نا. ہم کرتے ہیں ایٹ گریٹ پرسنل کاسٹ. اگر وہی کام اور وہی ایفرٹ اور وہی محنت کسی اگر دہی بلوں کی دکان میں لگائی تو آج کروڑ پتی لوگ ہو جاتے ہیں دہی بلے بھی بیچ کر اس ملک میں. لیکن نہیں کیا نا اس نے. ان میں سے کسی لاکھوں میں سے کسی ایک بندر نے ایک لینڈ کروزر لے لی تو آپ لوگوں کو رونا آنا شروع ہوتا ہے کہ دیکھو جی مولویوں نے لوٹ پچا دیا جناب، تباہی پھر گئی جی، بس بیچ کھائے اسلام کو لوگوں نے. اپنے لیے جو ہے وہ دنیا کی ہر آسائش جائز ہے. اس بیچارے کے پاس وہ سائیکل ہو، میں کہا کرتا ہوں اس کا ایک پیڈل ہو، ایک پیڈل ٹوٹا ہوا ہو، ہاں گدی نہ ہو اس کی بیچارے کے پاس. تو یہ طبقہ ہے جس کی کمپیٹنس از ناٹ ان کوسچن، رادر اٹ نیڈس ٹو بی اپ گریڈڈ. ماڈرن ورلڈ کا اسلام کی انڈرسٹینڈنگ کا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، تو آپ نیٹ سے پڑھ سکتے تھے. اس ماڈرن ورلڈ کو پہلے سمجھیں کس طرح، پرابلم کیا ہے آپ کی. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا مورد مقابل کفر نہیں ہے. کانفیڈنس کی بات ہے نا، کفر نہیں ہے، کنزیومرزم ہے. آپ کا جو نیا ٹیمپل ہے اسلام کی مسجد کے مقابلے میں جو عبادت گاہ ہے وہ سینما ہے، وہ چرچ نہیں ہے. اب وہ تو آپ کے بیٹی بھائی بن کے بیچارے وہ بھی مظلوم ہو گئے. اب تو چرچز خارج ہو گئی ہیں. اس وقت جو گاڈ ہے وہ یہ ون نائٹ مانسٹر ہے. جو لوگ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، چلو اور تو مرے خیر ہے، میں مر جاؤں گا لیکن ٹیکسنگ ضرور ہی کرنی. مائنڈ کنٹرول پہ کہتے ہیں نہیں ایسی اس کا اسپیسیس تھیوری ہے. یہ اس وقت آپ کا جو ہائی پریسٹ ہے، جو مرد مقابل ہے علماء کا، صوفیاء کا، وہ پوپ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، وہ پوپ نہیں ہے.
وہ مورگن فری مین ہے، کیونکہ وہ صوفی بن چکا ہے نا، اب وہ بھی تبصرے کرتا ہے سیاست کے اوپر. اب جتنے آپ نے نوٹ کیا انٹرنیٹ کے اوپر، اب جتنی بھی سینگ جاتی ہیں ایکٹر ایکٹریس کی آتی ہیں، میں نے دیکھا یار یہ کون ہے عظیم شیخ سید. گوگل کرو کہ یہ کون عظیم انسان ہے بھائی، بہت بڑا کوئی مفکر لگتا ہے. پتہ لگا جی ماشاءاللہ 22 سالوں میں کام کر چکے ہیں. یہ کوالیفیکیشن ہے اس کی. somebody writes those things for him or those people. اب آپ کو لائف ایڈوائس جو ہے نا وہ ملتی چارلی چیپلن سے ہے، عبد القادر جیلانی سے نہیں ملتی. آپ لوگ ہی سب کچھ بن چکے ہیں. وہ آج کے نوجوان کے لیے اب جو لوگ زندہ ہیں ان کا سب کچھ یہ ہے. آپ کا مقابل اسلام کا تو کفر ہے ہی نہیں. اب وہ کہتے ہیں نمازیں پڑھ لو، کوئی حرج ہے. مسلمان بننا چاہتے ہو نا، اچھے مسلمان بنو. کون سا بنو گے؟ اسلامسٹ والے بنو گے، پولیٹیکل والے بنو گے، جہادسٹ بنو گے، صوفی بنو گے، اس میں بھی سب برانڈ ہوں گے، وہابی والے بنو گے. ہے مارکیٹ کھلی ہے بھائی، جو مرضی بنو کر لو. کیونکہ وہ آپ نوئنگلی یا ان نوئنگلی یا rather unknowingly unwillingly اور willingly کنفارم سب سارے ہو گئے نا. کیونکہ میں نے بھی بجلی کا بل دینا ہے، میں نے بھی بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، میں نے دوا خریدنی روز اپنے لیے. تو ہمیں اس مذہبی قیادت کی ضرورت ہے، اس کا حصہ بنے، اس کا حصہ بننے کی ضرورت ہے. ماڈرن ورلڈ میں کیا پرابلمز ہے؟ سیریا میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ کو پتہ ہے سیریا میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو. ایک وہ مین اسٹریم نیوز ہے، اچھا وہ بھی ان کی اپنی ہے. ایک وہ آلٹرنیٹ نیوز سورسز ہیں، وہ بھی ان کی اپنی ہیں. ایک انونیمس ویب سائٹ ہے جو بڑے انقلابی ہیں، وہ بھی ان کی اپنی ہے نا بھائی. وہ کھوتا بیڑی چار نہ نکالی ہے، ہوتا وہی ہے. تو ہمیں جس چیز کی کرنے کا کام ہے اس ماڈل ورلڈ میں مسائل کا کیا مسئلہ؟ فرقہ واریت مسئلہ ہے. فرقہ واریت مسئلہ ہے. ہم پہلے کیونکہ یہ بات کر چکے ہیں، ہماری اپنی لیک آف انڈرسٹینڈنگ مسئلہ ہے. ابو جہل جب زخمی ہو گیا تو فائنل فنش لینے کے لیے اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کو میں نے مار دینا. وہ تو ٹھہر جاؤ، بدر کا میدان ہے، جنگ ہار چکے ہیں یہ لوگ. 70 جو کریم تھی، پرائم تھا، وہ لوگ مر چکے ہیں. زخمی کو لیٹا ہوا ہے، کوئی مردہ لیٹا ہوا. میں وہاں گیا ہوں بدر میدان میں، اس کنویں پہ بھی گیا ہوں، اس جگہ پہ ساروں پہ میں نے کوشش کی جو میں نے پڑھا تھا اس کو ریلیف کرنے کی کوشش کروں کہ کیا کچھ کہاں کہاں ہوا. اور کہتا ہے عبداللہ یار یہاں سے نہ کاٹو بھائی گردن میری، یہاں سے کاٹو. کیوں؟ جب گردنیں پڑی ہوں گی نا تو لوگوں کو پتہ لگے گا کہ سردار گردن کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ. پتہ نہیں وہ کیسا آدمی تھا. who lived and died for what he believed in. Are we willing to do even that much? The path is easy and it's difficult. The decision has to be made. کہ ہم لوگوں نے اصل میں اپنے اندر وہ چیزیں پیدا ہی نہیں آج تک کی کہ جی بڑے مسائل ہیں جی، ٹیکنالوجی نہیں ہے جی. ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ایک اٹلانٹک کیبل کاٹ دو تو سارا نیٹ ختم ہو جاتا. ٹیکنالوجی ہے یہ. ایک اٹلانٹک کیبل، یہ بیت عنکبوت ہے نا جو ورلڈ وائڈ ویب، کتنا کمزور ہے. ابھی دیکھا نا آپ نے جو انٹرنیشنل ہیکنگ شروع ہو گئی ہے، فلانا ملک پورا ڈالا گیا، فلانا ملک اڑا دیا، فلانا ملک بتی بند کر دی. یہ اتنا مضبوط سسٹم تو کیا کر لیں گے. اٹ شوز ہاؤ ویک اٹ از ایکچولی. ایک ٹرانس اٹلانٹک کیبل، پتا نا آپ کو اس بات کا کہ امریکہ ساؤتھ امریکہ سے یورپ ایک بڑی موٹی سی تار ہے بیسیکلی جو جا رہی ہے، نیٹ اس پہ چل رہا سارا آپ کا انٹرنیٹ. ہاں جی، توڑ دو اس کو، ختم ہو جائے گی. سارا کا جو دنیا نیٹ پہ چل ختم ہو جائے گی. کلاؤڈ کیا ہوا ہے، کیڑا کلاؤڈ ویسے؟ از نو کلاؤڈ ایکچولی. somebody's computer آپ کا سارا ڈیٹا پڑا ہوا، someone's server actually. It's no cloud anywhere. یہ سب ٹرمز ڈیلیوژن
کو امپروو کرنے کے لیے دی جاتی ہے. ایلوژن کریٹ کرتے ہیں کہ بھئی کوئی کلاؤڈ ہے جس ویری سیف ہے آپ کے پاس ہے اور ہمارے 2 کلیپروں کے پاس بھی ہے ایسے, لیکن آپ کے پاس ہے بالکل سیف. اٹس سیف ود می. تو یہ ہمارے گزارشات تھیں, کچھ میں نے سرچ کیا تھا کہ یہ کچھ میں نے باتیں آپ سے کہیں. ایک میں نے آپ سے کہا کہ پہلے تو ریئلٹی چیک ہمیں چاہیے, پھر ہمیں کانفیڈنس کریٹ کرنی پڑے گی, ہمیں طبقات آئیڈینٹیفائی میں نے کیے کہ کون سے طبقات ہیں جہاں سے کام شروع ہونا ہے, باقی لوگ تو بیچارے چل ہی پڑتے ہیں ساتھ. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے لیے اسکل سیٹ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, نیڈ انالیسس کرنا پڑے گا کہ کیا چیزیں ہمیں چاہیے. اور ماڈرن ورلڈ کے اندر یہ سپرفیشل قسم کی جو ہماری باتیں ہوتی ہیں کہ جی اسلام بہت پھیل گیا, جی اب اس نے مسلمان 9/11 کے بعد لوگ مسلمان ہونے بڑھ گئے ہیں, اس سے فرق کیا پڑا ہے ویسے؟ ہاؤ دیٹ ہیلپڈ اس ان اینی وے؟ ہو جائیں گے تو پہلے اگر بہت سے نکمے لوگ تھے, آپ نکمے لوگ پیدا کر دیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ لوگ تھوڑے پیدا کر لیتے لیکن وہ کمپیٹنٹ ہوتے. وہ ایک صاحب کو ملا, میں ان کے 17 بچے ہو چکے ہوئے تھے. میں نے پوچھا کتنے فیملی ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے سارے 20 سے 21 بچے ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا اچھا, 3 بیویاں ہیں, 21 بچے ہیں, ایک منگیتر ہے ویسے. میں نے کہا اس کی ویسے کوئی خاص وجہ تھی آپ کو, کوئی کیا ضرورت محسوس کی آپ نے کہ ایسا کرتے آپ؟ انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ حدیث میں آیا کہ امت میں اضافہ کرو. میں کہا بہت اچھے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن کون سی امت میں؟ بنی اسرائیل کے ساتھ کنفرم کر بنی امت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے, یا ایسی امتی جو نہ قرآن جانتے ہوں, نہ کھانا جانتے ہوں, نہ جوتا پاؤں میں ہو؟ اس امت کی ضرورت ہے ہمیں, اور وہ کافی ہے ہمارے پاس پہلے. We have enough of them. We have too many of them already. خیر finally the thing is کہ اس طبقے کو بڑھانے کے لیے, اور شروع میرا خیال ہے کہ یہ طبقہ جو ہے مذہبی طبقے سے ہوگا, اس کے پرابلمس کے لیے لوگ پیدا ہونے پڑیں گے, اس میں ہم یا خود حصہ بنے یا فیسیلیٹیٹ کرنے والے بنے, تو پھر کہیں جا کے ہوگا. میں آپ کو کہوں ایک انٹرسٹنگ بات, یہ تو نہیں تھا نا, میں اسے سپورٹ کرتا ہوں, آتا ہوں, جو بھی حیثیت کے حساب سے ٹائم ہوتا ہے میں دے دیتا ہوں, اور دینا چاہتا ہوں لیکن سمبھاؤ نہیں ہو نہیں پاتا. مطلب یہ نہیں کہ میں ہستا نہیں اس کی بات سے اگری کرتا ہوں, ہر کوئی اگری نہیں کرتا, ہر کوئی اگری نہیں کرتا. بہت ساری باتوں میں شدید اختلاف ہو سکتا ہے ہمارا. میں نے کبھی ان سے کہا, ان کو اندازہ ویسے ہوگا, ایک دو دفعہ کچھ باتیں میں نے کی, ساری باتیں نہیں بتائی آپ کو میں نے, لیکن کیا ہے یار, انسان ہے نا بھائی. چلو اگر کسی نے کہا کہ یہ مسلمان ہی نہیں, ایک ساتھ مجھے بتایا کہ کیا مسلمان نہیں, میں کہا چلو ٹھیک, ویسے میں پوچھ سکتا ہوں کیوں ہے, بس ہی نہیں ہے, میں کہ پھر نہیں ہوں گے, میں اچھا انسان ہے کہ ہاں وہ دیکھ رہے, میں تو گزار کر لیتے ہیں, اکیلے بتا رہے میں انسانوں کے ساتھ بھی رہ سکتا ہوں, اگر انسان ہوئے کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. کیا فرق پڑتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھ پہ تنقید بھی ہوگی اس بات کی کیوں میں نے یہاں پہ آتا ہوں. پیپل, میں اپنا طبقہ جو ہے مجھ پہ تنقید کرتا رہے, پہلے بڑا منو چدرا چڑھ دیا نا, کوئی گل خیر. But the primary purpose of my coming to this place is to show that we can work together in spite of differences. That is the main message I bring to us. Because مجھے اتنا تو مجھے اطمینان ہے, as far as you can know somebody inside, کہ یہ ادارہ اللہ اس کے رسول کی تباہ کے لیے بنایا گیا, ان کی تعلیمات کو تباہ کرنے نہیں بنایا گیا. غلطی سے کر دیں تو کر دیں, کوئی نقصان جان کی کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اتنا کافی ہونا چاہیے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اس ریالٹی میں رہنا شروع کریں. اسلام اینڈ ماڈرن ورلڈ سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ پتہ نہیں ریالٹی کیا ہے. 60 مسلمان ملک ہیں, پپٹ گورنمنٹس ہیں, نام ان کے کچھ پھانسی لکھ دیے جائیں, فلانے خادم ہے فلانے خادم ہے, اس سے کیا فرق پڑتا؟ مکی ماڈل کو میں نے کہا تھا اور مدنی ماڈل کو اسٹڈی کریں, وہ ایوالو کیسے ہوتے ہیں. وہ بڑے مکمل ماڈلز ہیں, لیکن ان کو پھر مکمل طور پہ اسٹڈی کرنا پڑے گا. اتنا سمپل نہیں ہے, اوور سمپلیفائڈ. تھینک یو جی, فرمائیں.